لیके रहेंगे, लेके रहेंगे। आई 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 वादा हमारा, वादा हमारा। कश्मीर बनेगा। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। कश्मीर से रिश्ता क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। हम छीन के लेंगे, हम लेके रहेंगे। कश्मीर बनेगा। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? कश्मीर से हमारा रिश्ता क्या? बुरहान के सदके, बुरहान के सदके कश्मीर बनेगा। लेके रहेंगे। आई आई लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। आई 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 वादा हमारा, वादा हमारा। मुझे कश्मीर लेना है, 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 मुझे कश्मीर। तुम्हारे साथ जीना है, तुम्हारे साथ जीना, तुम्हारे साथ मरना है, तुम्हारे साथ जीना है। कश्मीर लेना है, मुझे 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 कश्मीर लेना है। हम वाले काम ये भी कर दिखाएंगे तुम्हें कश्मीर। पाकिस्तान का मतलब क्या? कश्मीर से रिश्ता क्या? कश्मीर से रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। कुरान कहता है कि तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। अगर तमाम मुसलमान एक जिस्म की मानिद हैं, अगर जिस्म के किसी एक हिस्से को तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म उस तकलीफ को महसूस करता है। हमें क्यों नहीं तकलीफ महसूस हो रही कश्मीर के अपने भाइयों की? हम कश्मीर को अपनी शाहरग कहते हैं, हम कश्मीर को अपनी शाहरग कहते हैं। अगर जिस्म का एक टुकड़ा कट जाए, बाजू कट जाए तो इंसान जिंदा रह सकता है। टांग पे कोई जख्म हो जाए तो इंसान फिर भी जिंदा रह सकता है। हत्ता कि पूरी टांग कट जाए इंसान फिर भी जिंदा रह सकता है। लेकिन अगर शाहरग कट जाए, शाहरग पे हाथ जल जाए तो क्या इंसान जिंदा रह सकता है? शाहरग पे हाथ जले और जिस्म ना तड़पे तो फिर ये समझ लेना चाहिए कि जिस्म पहले ही मुर्दा हो चुका है। हम कश्मीर को अपनी शाहरग भी कहते हैं और हम तड़प भी ना सके उसके लिए। ये कैसी शाहरग है जिसके ऊपर कब्जा हो चुका और हम तड़प नहीं रहे? और हमें ये कहा जाता है असेंबली के फ्लोर पे, हाउस ऑफ द लीडर कहता है कि क्या मैं जंग कर लूं? माज़अल्लाह जिहाद को एक गाली बनाकर पेश किया जाता है। ये कुरान का नजरिया तो नहीं, ये इस्लाम का नजरिया तो नहीं, ये मेरे नबी का फरमान तो नहीं। कुरान का नजरिया तो है वमा लकुम ला तुकातिलून फी सबीलिल्लाह। तुम अल्लाह की राह में जिहाद क्यों नहीं करते? तुम उन लोगों के लिए जिहाद के लिए क्यों नहीं निकलते जो मुसलमान होने की वजह से जिनके ऊपर जुल्म और सितम किया जा रहा है? सभी तो से बोले। हमारे बताने का मकसद ये है कि हम मुख्तदर हल्कों को पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम कश्मीर के लिए क्या चाहती है, पाकिस्तान की आवाम के जज्बात कश्मीर के लिए क्या है और पाकिस्तान की आवाम कश्मीर का हल किस तरह चाहते हैं। कश्मीर का हल जिहाद के अलावा और कोई हो सकता ही नहीं है। आज हमारा रटाया जाता है, एक नया जुमला रटाया जाता है कि जंग किसी मसले का हल नहीं। मैं कहता हूं कि जंग ही मसले का हल है, जंग के अलावा कोई और हल नहीं है।
اور جہاد کے نام کو گالی بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ جب ریاست مدینہ قائم ہوئی تھی اس کے بعد میرے نبی کریم علیہ السلام جو اس ریاست کے بانی تھے انہوں نے تقریباً 74 غزوات اور سرایا لڑے تھے۔ اگر چھوٹی جھڑپوں کو ملایا جائے تو تقریباً 100 جنگیں بنتی ہیں۔ یہ حساب بنتے ہیں تقریباً ہر 1.25 مہینے بعد ایک جنگ۔ ہمیں تو فخر ہونا چاہیے کہ ہمارا نبی ماہی نبی تھا، ہم جہادی نبی کے جہادی امتی ہیں۔ ہمیں اس بات پہ فخر ہونا چاہیے، نہ کہ ہم شرمندہ ہو کے جہاد کو گالی سنا لیں۔ الجہاد 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 پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، ہمارا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ زور بازو آزما شکوہ نہ کر سیاد سے، شاعر کہتے ہیں زور بازو آزما شکوہ نہ کر سیاد سے، کہ آج تک کوئی قفس ٹوٹا نہیں فریاد سے۔ پرندے کے پھڑکنے سے، کبوتر کے پھڑکنے سے شکاری اس کو چھوڑ نہیں دیتا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پلیٹ پہ رکھ کے دے دے گا وہ آپ کو کشمیر؟ 5 اگست کے بعد سے انڈیا نے اس کی متنازع حیثیت کو بھی ختم کر دیا ہے۔ اب انڈیا کشمیر کو متنازع حیثیت نہیں مانتا، وہ کہتے ہیں یہ سارے کا سارا ہمارا ہے۔ 5 اگست سے پہلے وہ متنازع مانتے تھے، لیکن اب 185 دن ہو گئے، وہاں پہ ظلم و جبر کے پہاڑ پہلے سے بھی بڑھ کر توڑنے شروع کر دیے گئے ہیں۔ اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کشمیریوں کی محبت کا جواب کیسے دے رہے ہیں؟ ایک سلامتی کونسل کا اجلاس ہماری تسکین کے لیے کافی ہو جاتا ہے؟ ایک تقریر ہماری تسکین کے لیے کافی ہو جاتی ہے؟ ہوئے زخموں سے خون رسنا بند ہو گیا؟ کیا ظالم کے ہاتھ سے شمشیر چھین لی گئی؟ کیا ظالم کے پنجے کو توڑ دیا گیا؟ نہیں نہیں، کشمیر کا حل وہی ہے جو برہان نے بتایا ہے، جو قرآن نے بتایا ہے، وہی حل جو ہم شروع سے کہتے آ رہے ہیں کہ الجہاد الجہاد لبیک 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 لبیک۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا؟ چھڑائیں گے بیک والے کام یہ بھی کر دکھائیں گے، جو ہے کشمیر دشمن سے اسے بھی جا چھڑائیں گے، جو ہے دشمن سے ہم سے پکڑ کر چیر دینا ہے۔ مجھے کشمیر لینا ہے، 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 مجھے کشمیر لینا ہے۔ اسی امتی کو عزت دی رب نے 2 جہانوں میں، لگاؤ حیدری تیروں کو بس اپنی کمانوں میں۔ اسی امتی کو عزت دی رب نے 2 جہانوں میں، لگاؤ حیدری تیروں کو بس اپنی کمانوں میں۔ یہ کم ڈوبے گا یارو یہ تو فاروقی سفینہ ہے۔ مجھے کشمیر لینا ہے، 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 مجھے کشمیر لینا ہے۔ سکھایا ہے یہ رضوی نے یہی اسلاف کہتے تھے، مسلمان تیر اڑنے میں رہتے تھے۔ سکھایا ہے یہ رضوی نے یہی اسلاف کہتے تھے، مسلمان تیر اڑنے کی چھاؤں میں رہتے تھے۔ امن کا پیس دے جو بھی پاکستان کا مطلب کیا؟ کشمیر سے رشتہ کیا؟ کشمیر سے رشتہ کیا؟ کشمیر والے روزانہ شہید ہو رہے ہیں، اور آپ دیکھیں کشمیر کی پاکستان کے ساتھ محبت کا کیا عالم ہے کہ جو بھی ان کا مجاہد شہید ہوتا ہے وہ اس کو پاکستانی پرچم میں لپیٹ کر دفن کرتے ہیں۔ کشمیر والے جو بھی شہید ہوتا ہے اس کو پاکستانی پرچم میں لپیٹ کر دفن کرتے ہیں۔ جو بھی ان کا جلسہ جلوس ہوتا ہے آپ دیکھیں گے وہاں پہ پاکستانی پرچم کی آپ کو بھرمار نظر آئے گی۔ تو یہاں پر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کشمیر والے تو پاکستان کے ساتھ ملنا ہی نہیں چاہتے۔ یہ خالصتاً پروپیگنڈا ہے۔
یہ جھوٹ ہے. اگر یہ ہوتی بات تو وہ اپنے ہر مجاہد کو پاکستانی پرچم میں لپیٹ کر شہید دفن کرتے. لیکن آج کل یہ ماحول بنایا جا رہا ہے کہ کشمیر بنے گا کشمیر، وہ ایک خود مختار ریاست بننا چاہتے ہیں. حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے. کشمیر والے پاکستان سے محبت کرتے ہیں. ان کا نعرہ جب بھی یہی ہوتا ہے، وہ یہی کہتے ہیں تیری جان میری جان پاکستان پاکستان. وہ کہتے ہیں پاکستان سے رشتہ کیا، پاکستان سے رشتہ کیا. کشمیریوں کے اس نعرے کا جواب بھی ہمیں بھی بھرپور انداز سے دینا چاہیے کہ کشمیر سے رشتہ کیا، کشمیر سے رشتہ کیا. اب میں دوبارہ دعوت خطاب دیتا ہوں جناب زمرد خان صاحب کو. آئیں زمرد خان صاحب سے پہلے جناب تحریک لبیک کے سرگرم کارکن جناب کیسر عباس صاحب. کشمیر بنے گا پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ. کشمیر بنے گا پاکستان. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں جناب مرک انوار المصطفیٰ اترا صاحب کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اتنی گیدرنگ کی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر بندہ جانتا ہے کہ مسلمان جو ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک جسم کی طرح ہیں. اگر ایک جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ تکلیف محسوس سارا جسم کرتا ہے. لیکن یہاں پر یہ بتانا لازم ہے کہ اگر امریکہ افغانستان کے اوپر چڑھ جاتا ہے وہ دہشت گرد نہیں ہے. اگر برما کے اندر چڑھ جاتا ہے وہ دہشت گرد نہیں ہے. اگر وہ نیوزی لینڈ میں کوئی مسلمانوں کو مساجد کے اندر داخل ہو کر شہید کر دیتے ہیں وہ کافر دہشت گرد نہیں ہے. لیکن اگر افغانستان میں مسلمان اپنے رائٹ کے لیے اٹھتا ہے، آگے آتا ہے، فائٹ کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، اسے دہشت گرد کہا جاتا ہے، اسے ٹیررسٹ کہا جاتا ہے، اس کو کال آف ایکٹیویٹی آف ٹیررزم سے تشبیہ دی جاتی ہے. لیکن ہم پوچھنا چاہتے ہیں کشمیر میں اگر کوئی برہان وانی بنتا ہے، وہ شہید ہوتا ہے، اسے پاکستانی ٹی وی شہید نہیں کہتے، اسے جاں بحق نہیں کہتے، اسے ہلاک کہا جاتا ہے. کیوں ہم اتنے ضمیر مردہ کیوں ہو چکے ہیں؟ ہم اتنے جو ہے ضمیر فروش کیوں ہو چکے ہیں؟ ہم ایک تقریر پیش کر دیتے ہیں جناب کشمیر کے اوپر، یہ تقریر پیش کر دی گئی تو میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ آپ نے یہ غوری میزائل رکھا ہوا ہے، شاہین میزائل رکھا ہوا ہے، کیا یہ شیخ رشید کی شادی پہ چلانے ہیں؟ جناب یہ ان کو چلائیں، ان کو ٹاکی شاکی ماریں، پھر دیکھیں یہ مودی کا کیسے سب کچھ بہر آتا ہے. الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک 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 لبیک. الجہاد الجہاد. ہم تو مردہ ضمیروں کو جگانے کے لیے آئے ہیں، ہم تو یہاں پر سوئے ہوئے کو جگانے کے لیے آئے ہیں کہ جناب تقریریں کرنا تو ہمارا کام ہے، انوار صاحب کا کام ہے، آپ کے پاس تو بہت کچھ ہے. تقریریں کرنے تو ہمارے ذمہ ہیں، ہم اور کچھ کر نہیں سکتے. یا پھر ہمیں جہاد کی اجازت فرمائیں. آپ تقریر پہ پی ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں جناب کشمیر میں جا کر جہاد کرنا بہت بڑا ظلم ہے. اللہ قرآن میں حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، کہ کافروں کو مارو جہاں تک کہ سارا دین اللہ کے لیے ہو جائے. وقاتلوہم، انہوں نے مارو. تو یہاں پر یہ کہنے کا مقصد ہے کہ ہم تو تقریر ہی کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر ہمیں ساتھ ساتھ یہ بھی سامنے رہتا ہے کہ تقریر کشمیر کے لیے کریں تو شام کو ہو سکتے کوئی فون آ جائے کہ جناب حاضر ہو جائیں، لبیک کا نعرہ لگانے والے حاضر ہو جائیں، کیونکہ پہلے بھی ماضی میں ہوتا رہا ہے. تو لیکن یہاں پر ہم نہ جھکنے والے ہیں، نہ بکنے والے ہیں، نہ ڈرنے والے. محمد رسول اللہ. ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے، ہم دکانیں بند کروانے نہیں آئے. ہم وی آر ناٹ ٹیررسٹ، وی آر اسٹرگلنگ فار انڈیپینڈنس ڈے آف کشمیر because Kashmir is a part of Pakistan and we consider that Kashmir is part of Pakistan. Kashmir is not a part of India. Kashmir is not a part of India. That is USA saying. We are not saying.
USA saying that Palestine is part of Israel. We are not saying. Palestinians are all Muslim, and we are standing with Palestine. We are standing with Burma Muslim. We are standing with Kashmirian. We are standing all the people that call La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Ya Rasulullah. Ya Ali. Zindabad. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. تو یہاں پر میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا صرف ایک ہی مقصد ہے، ہم سب کا ایک ہی مقصد ہے. لوگ کہتے ہیں مولوی نے رولا ڈالا ہوا ہے، ہمارا کوئی کسی سے رولا نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ سود جو ہے وہ اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور اس کی نارمل سے نارمل اگر آپ پنشمنٹ دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک اپنی ماں سے پتہ نہیں 70 بار یا 100 بار علماء کرام کھڑے ہیں زنا کرنے کے مترادف ہے. تو ہم نے اس کو یہاں پر آزادی دی ہوئی ہے اور یہاں پر زنا کے اڈے کھولے جا رہے ہیں، اور پھر ہم کھڑے ہو کے کہتے ہیں جی ہم ریاست مدینہ بنا رہے ہیں. پھر ہم کھڑے ہو کے کہتے ہیں جی ہم ریاست مدینہ کو چلیں جی. آپ بنا پوچھتا ہے جی کوئی ایک بات تو بتا دیں، پھر کہتے ہیں نہیں جی نہیں، اگر بنا نہیں رہے تو کم از کم نظریہ تو پیش کر دیا ہے. اس کا کیسا نظریہ پیش کیا ہے جناب؟ کچھ بگننگ تو کریں، آغاز تو کریں، شروعات تو کریں. کشمیر تقریروں سے آزاد نہیں ہونا. کشمیر جب سے آزاد ہوگا صلاح الدین ایوبی کی تلوار سے آزاد ہوگا. کشمیر جب بھی آزاد ہوگا وہ کانسیپٹ دیٹ از گیون بائی نور الدین زنگی اس سے آزاد ہوگا، محمد بن قاسم سے آزاد ہوگا، صلاح الدین سے آزاد ہوگا، یہ انہی سے آزاد ہوگا. رسول اللہ کے در کے گدا ہیں جو کہتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرمایہ میری آنکھوں کا خاک مدینہ و نجف. آج ہر بندہ کھلو کے کہتا ہے جی آئی ایم ویری امپریسو فرام آکسفورڈ یونیورسٹی. تو علامہ اقبال وہاں پر پڑھتے رہے تو ان سے کسی نے پوچھ لیا کہ جناب آپ وہاں پر پڑھتے رہے، آپ نے واپس آ کر مدارس میں داخلہ لے لیا، آپ نے اپنے نام کے ساتھ علامہ لکھوا دیا ہے، تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں وہاں پر رہا تو صحیح لیکن مجھے وہاں پر کسی نے انسانیت میں ٹرمپ سے بڑا متاثر ہوں، میں مودی سے بڑا متاثر ہوں. اللہ کرے مودی جیت جائے تو جناب ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں پھر کشمیر آزاد ہو جائے گا. تو علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ آپ جو ہے وہ آکسفورڈ سے اور برطانیہ سے پڑھ کے آئے تو پھر آپ کیوں نہیں وہاں سے متاثر ہوئے؟ تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا خیرہ نہ کر سکا. خیرہ کا مطلب ہوتا ہے اٹریکٹ کرنا، متوجہ کرنا، اپنی طرف توجہ دلانا. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. دانش فرنگ کا مطلب ہے فرنگی لڑکیاں. خیرہ نہ سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. کیوں؟ کیونکہ سرما ہے میری آنکھوں کا خاک مدینہ و نجف. پاکستان کا مطلب کیا؟ کشمیر سے تیرا رشتہ کیا؟ کشمیر سے میرا رشتہ کیا؟ اب لے کے رہیں گے، اب آئی برہان کے صدقے. اسٹرگل کر رہے ہیں ان کو کامیابی عطا فرما دے. اور جو بھی ہے جس پارٹی سے ہے جس مطلب جس لیڈر کا بندہ ہے اگر وہ کشمیر کی لوٹ رہا ہے تو میں اس کو دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتا ہوں. اور یہاں پر ہر آنے والے جو یہاں پر پارٹ آف دیٹ گیم اس کو میں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں. اور آخر میں ایک مرتبہ پھر انوار صاحب کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس کا انعقاد کیا. اور اللہ کرے کہ اسی طرح جس طرح یہ مولوی صاحب جو ہے خواجہ حسین رضوی صاحب اپنے حق کے لیے کبھی بھی نہیں نکلے. آپ نے دیکھا ہوگا ماضی میں ابھی ایک فلم بنی زندگی تماشا، اس سے پہلے ان کے بھائی کو سزا ہو گئی، ان کے بھتیجوں کو سزا ہو گئی، وہ نہیں نکلے. لیکن جب بھی زندگی تماشا فلم بننے لگی اور مارکیٹ میں آنے لگی تو خادم حسین رضوی نے آل پاکستان کال کا ہڑتال کا احتجاج کر دیا، اعلان کر دیا. اور اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ بابا جب بھی نکلتا ہے مسلمانوں کے حقوق کے لیے نکلتا ہے، جب بھی نکلتا ہے رسول اللہ کی عزت و ناموس کے لیے نکلتا ہے، جب بھی نکلتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی خاطر نکلتا ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ان کشمیریوں کی مظلوموں کی داستان جو رقم کی جا رہی ہے، یا اللہ تو ان کو آزادی عطا فرما، یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو غیرت عطا فرما، یا اللہ غیرت اصلاح الدین عطا فرما، یا اللہ غیرت محمد بن قاسم عطا فرما، یا اللہ غیرت نور الدین زنگی عطا فرما، یا اللہ ان کو خالد بن ولید والی تلوار والی غیرت عطا فرما، یا اللہ ان کو نبی کے جو غلام ہیں غلاموں کی آزادی کے لیے ان کو اٹھنا نصیب فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لبیک لبیک کشمیر لینا ہے مجھے، 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 کشمیر لینا ہے۔ سلام الدین آئے گا، ساتھ ساتھ نور کی پھوٹی ملائے گا، سلام الدین آئے گا، اپنے ساتھ ساتھ نور کی پھوٹی ملائے گا، ہم نے ابورا کر دکھانا ہے، کشمیر لینا ہے مجھے، 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 کشمیر لینا ہے کشمیر میں لڑائی والوں نے کشمیر میں لبیک والوں نے بڑا دی گھوڑے بابر زندگی کی جیالوں نے زندگی قسم کے ساتھ ساتھ میں کرے گی کشمیر لینا ہے مجھے، کشمیر لینا ہے مجھے، کشمیر لینا ہے مجھے، کشمیر۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ کشمیر سے رشتہ کیا؟ کشمیر سے رشتہ کیا؟ ہم لے کے رہیں گے، ہم لے کے رہیں گے، چھین کے لیں گے۔ اب آئی برہان کے صدقے، مقبول کے صدقے، ذاکر کے صدقے ہم لے کے رہیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ کشمیر سے رشتہ کیا؟ فلسطین سے رشتہ کیا؟ یہ آج کی ہماری کشمیر ریلی لبیک بیت المقدس ریلی ہے۔ کشمیر کے ساتھ ساتھ آج ہم اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کو بھی نہ بھولیں، اور دوسرے مظلوم جتنے بھی بھائی پاکستان میں ہیں ان کو بھی ضرور یاد کریں۔ اور اس وقت جو ایک نیا منصوبہ پیش کیا جا رہا ہے فلسطین کے لیے، وہ ایسے ہی ہے کہ پورے فلسطین میں سے مسلمانوں کو نکال کر کہیں اور شفٹ کیا جائے اور پورے کا پورا فلسطین اسرائیل کے حوالے کر دیا جائے۔ اور یہ منصوبہ ہم بتانا چاہتے ہیں، ہم قائد آباد کے غیور عوام، آپ سب سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو اس طرح کا کوئی منصوبہ منظور ہے؟ آج کی ہم آخر میں قرارداد پیش کریں گے، اس میں ہم نے اس بات کی مذمت بھی کرنی ہے اور حکومت پاکستان سے بھی مطالبہ کرنا ہے کہ ابھی تک خاموش ہیں۔ یہ 5 ملکوں نے امریکہ کے اس منصوبے کی مخالفت کی ہے، ایک فلسطین ہے، ایک ترکی، ملائیشیا اور 2-4 ملک اور ہیں، باقی خاموش ہیں۔ پاکستان بھی ابھی تک خاموش ہے۔ کیوں؟ جہاد کے نام پہ ڈرتے کیوں ہیں؟ فلسطین کی حمایت میں ڈرتے کیوں ہیں؟ ابھی کیسے بھائی بات کر رہے تھے ریاست مدینہ اور سود کی، علماء موجود ہیں، قاری فرمان صاحب، قرآن و حدیث کے مطابق سود اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے یا نہیں؟ آپ سب نے سنا ہوا ہے کہ سود اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ تو ہم کر سکتے ہیں، انڈیا کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ عجیب منطق ہے یہ، ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ اور ابھی کچھ ماہ پہلے ہمارے ملک کے وزیر اعظم صاحب نے OIC میں خطاب کیا، بہت خوبصورت خطاب تھا، خطاب کا سٹارٹ بہت پیارا تھا۔ انہوں نے ایک بات کہی جس سے مسلمانوں کے دل بہت دکھی ہوئے۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ there is no solution but two-state solution in Palestine، کہ فلسطین کے اندر کوئی اور حل ہے ہی نہیں کہ وہاں پر 2 ریاستیں قائم کر دی جائیں۔ اس کا مطلب تو واضح ہے کہ ایک فلسطین دوسرا اسرائیل۔ یہ بات ہم کیسے تسلیم کر لیں؟ قائد اعظم نے کہا تھا کہ اسرائیل is a bastard child of Europe۔ قائد اعظم نے کہا تھا کہ یہ یورپ کا ناجائز بچہ ہے جو ہمارے بغل میں گھسیڑا گیا، ہم اس کو ہرگز تسلیم نہیں کریں گے۔ اسرائیل کا قبضہ، جو اسرائیل کا قبضہ فلسطین میں ہو رہا ہے،
کشمیر میں 5 اگست کے بعد 5 اگست میں جو 35A جو آرٹیکل ختم کیا گیا ہے اس کے مطابق یہی تھا. پہلے یہ تھا کہ کشمیر میں کوئی بھی دوسرے انڈیا کا بندہ وہاں پر زمین نہیں خرید سکتا تھا, وہاں کی ملکیت نہیں لے سکتا تھا, لیکن اب وہ ملکیت وہاں پر لے سکتے ہیں. اب وہاں پر بھی اسرائیل کے طرز پر قانونیاں بنائی جا رہی ہیں, اور 10 سے 15 سال بعد کیا ہوگا, جو اسرائیل اب فلسطین میں کر رہا ہے وہی حال انہوں نے کشمیر میں کرنا ہے. 10-15 سال بعد وہ ریفرینڈم کرائیں گے, وہاں تب تک ہندوؤں کی ویسی آبادی کچھ پہلے سے بڑھ گئی ہوگی, کالونیاں بنا چکے ہوں گے, اور کچھ دھاندلی سے ریفرینڈم کرا کے وہ کہیں گے کہ یہ تو ہمارے کا ہے سارے کا سارا. نعرہ تکبیر. اسی اسلام میں تشریف لائے جناب صاحبزادہ فیض الحسن الحسنی صاحب, امیر تحریک لبیک تحصیل قادآباد, اور یہاں سے ہم اب اختتامی مراحل کی طرف چلتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا, کشمیر سے رشتہ کیا. مختصر وقت کے لیے میں دعوت خطاب دیتا ہوں علامہ محمد ادریس صاحب, تحریک لبیک کے سرگرم کارکن علامہ ادریس صاحب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله مولانا العظيم. سب سے پہلے تو آپ تمام احباب لائق مبارکباد ہیں کہ آپ اس عظیم ریلی میں پرخلوص انداز سے شریک ہو رہے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شریک ہونے والے تمام افراد کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور بے پناہ روزی روزگار میں برکتیں عطا فرمائے. حضرات محترم, مقصد یہ ہے کہ آج ہم جس مقصد کے لیے نکلیں, کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی کے لیے, اور کشمیری عوام جن پر ظلم ہو رہا ہے وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں, اور آقا دو عالم علیہ السلام کی حدیث کے مطابق جس کا مفہوم ہے کہ مسلمان اور مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہے, کہ اگر کسی ایک جسم کے حصے میں تکلیف ہو تو پورے جسم کو اس تکلیف کا احساس ہوتا ہے. تو مسلمان آپس میں اس طرح جڑا ہوا ہے کہ مسلم جہاں پہ آباد ہے اور وہاں جس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرے مسلمان بھائی کو اس کا احساس ہونا چاہیے. اور ہم اس احساس کی خاطر آج اس مجمع میں اور اس ریلی میں شریک ہیں کہ ہم ان کے ساتھ اس اظہار اور اظہار یکجہتی کا اظہار کریں کہ ہمیں بھی اس تکلیف کا احساس ہے اور ہمیں بھی اس دکھ کا احساس ہے. حضرات محترم, اگر ہم اس دکھ کا احساس نہیں کریں گے اور اگر ہم اس کا پس منظر اور اس کے خلاف کوئی جدوجہد نہیں کریں گے تو کل یہ وقت بھی آ سکتا ہے کہ ہم پر بھی وہی ظلم کا فرما ہو جائے اور ہم پر بھی یہ ظلم ڈھایا جائے. اور ہو سکتا ہے اگر ہم اس کی جدوجہد نہ کریں اور اس کی رکاوٹ کے لیے کوئی اسباب پیدا نہ کریں اور اپنی آواز حق کی خاطر بلند نہ کریں تو کل ہمارے بچوں پر بھی یہ ظلم ڈھالا جا سکتا ہے. حضور علیہ السلام کے دور اقدس میں جب کوئی مسئلہ ہوتا اور مسلمانوں کو جہاد کرنے کی ضرورت ہوتی تو اس وقت کی مائیں اور اس وقت کے بچے, حتیٰ کہ جنگ احد میں مائیں جن کے پاس ننھے بچے ہوتے تھے اور جن کی اولاد ابھی 6 مہینے کی ہوتی تھی, حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ مائیں اپنے ان 6 مہینے کے بچوں کو بھی اس مجلس میں حاضر کر دیتی تھی. تو صحابہ کرام فرماتے تھے کہ یا رسول اللہ, یہ بچے کیا ہمیں جہاد میں آزادی دلائیں گے اور کیا ہمیں کامیابی دلائیں گے؟ وہ مائیں پکار اٹھتی تھی کہ یا رسول اللہ, میں جانتی ہوں کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے, یہ ہمیں کوئی آزادی نہیں دلا سکتا, یہ اسلام میں کوئی کار فرما کردار نہیں کر سکتا, لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ بچہ پیش کر کے سرخرو ہونا چاہتی ہوں کہ کل بروز محشر اگر پوچھا جائے کہ دین اسلام کے لیے کس کس نے قربانی دی تو میں بھی ہاتھ کھڑا کر دوں گی کہ میں نے اپنے بچے کو قربان کیا تھا. الجہاد 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 لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ. جب تک ہم دین اسلام کے لیے قربانیاں نہیں دیں گے, جب تک ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے یکجہتی کا اظہار نہیں کریں گے, جب تک ہم کسی کو سامنے اپنی یہ جدوجہد دکھلائیں گے نہیں, اس
وقت تک کوئی یہ نہیں سمجھے گا کہ مسلمان کہاں کہاں آباد ہے، مسلمانوں کو کوئی تکلیف ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہم پرخلوص ہو کر محبت کے ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ جن پر ظلم کیا جا رہا ہے یکجہتی کا اظہار کریں گے، اور صرف یہ ہمارا اظہار دین اسلام کی خاطر ہے کہ دین ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ جہاں مسلمان پر تکلیف ہو تو تم بھی اس تکلیف کا احساس کرو، تم بھی اس تکلیف کے بارے میں ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرو۔ یہ دین ہمیں سکھاتا ہے، یہ ہمیں مذہب اپنا ہمارا دین اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، اور حضور علیہ السلام کا فرمان ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ تو ہم اپنے دین کے مطابق اپنے ان مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، اور جب تک یہ اظہار کرتے رہیں گے اور دین اسلام کے مطابق یہ قربانیاں ہم دیتے رہیں گے، اور جب تک ہم اپنے اخلاص کے ساتھ اس کاروان میں شامل ہوتے رہیں گے تو ہماری دنیا میں بھی یہی کامیابی ہوگی، آخرت میں بھی کامیابی۔ آخر دو عالم علیہ السلام کے دین کے مطابق جب بندہ اپنی زندگی گزارتا ہے اور اس دین میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ پرخلوص ہو کر محبت کا اظہار کرتا ہے تو پھر وہ چاہے دنیا میں گمنام بھی ہونا، جب آقا دو عالم علیہ السلام کے دین پر قربان ہونے کے لیے پیش ہو جاتا ہے پھر غازی بن کر ساری دنیا میں مشہور ہو جاتا ہے، پھر غازی ممتاز کی طرح ساری دنیا میں اس کا نام لیا جاتا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے جب یہ دین کے ساتھ منسلک نہیں تھے، آقا دو عالم علیہ السلام کے نام پر قربان نہ ہوئے تھے، تو دنیا جانتی نہیں تھی کہ غازی ممتاز قادری کون ہے، لیکن جو ہی دین کی خاطر انہوں نے قربانی دی تو ساری دنیا میں ان کا چرچا ہو گیا، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان لے کے رہیں گے، آئی 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 وعدہ ہمارا، وعدہ ہمارا۔ تمام حضرات یہ بینر سے پیچھے ہو جائیں، بینر سے پیچھے ہو جائیں، ریلی کو منظم کر لیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ کشمیر لینا ہے مجھے، کشمیر لینا ہے، کشمیر لینا ہے مجھے، کشمیر لینا ہے مجھے، کشمیر لینا ہے مجھے، کشمیر لینا ہے مجھے، کشمیر۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آزادی آزادی آزادی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ کشمیر سے رشتہ کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ کشمیر سے رشتہ کیا؟ ہم لے کے رہیں گے، ہم لے کے رہیں گے، ہم لے کے رہیں گے، ہم لے کے رہیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ ہم لے کے رہیں گے، ہم لے کے رہیں گے، ہم لے کے رہیں گے، لے کے رہیں گے، لے کے رہیں گے۔ آزادی آئی، آزادی ہمارا، وعدہ ہمارا۔ مجھے کشمیر لینا ہے، 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 مجھے کشمیر۔ لے کے رہیں گے، لے کے رہیں گے، آئی 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 آئی، وعدہ ہمارا، وعدہ ہمارا۔ مجھے کشمیر لینا ہے، 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 مجھے کشمیر۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ کشمیر سے رشتہ کیا؟ اب آئی آئی، اب آئی آئی، اب آئی آئی، برہان کے صدقے، برہان کے صدقے آزاد، برہان کے صدقے
مقبول کے صدقے، مقبول کے صدقے، ذاکر کے صدقے ظلمت آفات بالکل مختصر ہونے کو ہے، مطلع کشمیر پہ تازہ سحر ہونے کو ہے، مطمئن ہو عرض کشمیر کی بیٹیاں، ابن قاسم جلد ہی ماہو سفر ہونے کو ہے۔ ہمیں کشمیر کی دھرتی سے ہندو کو بھگانا ہے، رگ شاہ کو ظالم کے پنجے سے چھڑانا ہے۔ محترم سامعین کرام، کشمیر میں جو 185 دنوں سے تو بہت زیادہ ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اس سے پہلے بھی میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ ذرا تصور کریں، ذرا تصور کریں اپنے گھر کا، ذرا تصور کریں اپنے سگے باپ کا، ذرا تصور کریں اپنی سگی ماں کا، ذرا تصور کریں اپنی سگی بہن کا۔ میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں بار بار آپ کو تصور کرنے کا کہہ رہا ہوں، یہ اس لیے کہ آج تک ہم نے کسی مسئلے کو مسئلہ سمجھا ہی نہیں جب تک کہ وہ ہمارا اپنی ذات کے ساتھ نہ ہو، جب تک کہ وہ ہمارا اپنے گھر کے ساتھ نہ ہو۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں ذرا تصور کریں اپنے گھر کا کہ رات کے 12 بجے ہیں اور آپ سو رہے ہیں، اور رات کے 12 بجے دروازہ کھلتا نہیں بلکہ زوردار دھماکے سے ٹوٹتا ہے، اور درجن سے زائد درندہ نما انسان آپ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ وہ آپ کے بوڑھے باپ کو بندوقوں کے بٹ مار کر نیچے گرا دیتے ہیں، اس کی داڑھی نوچتے ہیں۔ ذرا تصور کریں اپنے سگے بھائی کا کہ وہ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کے منہ پر اور ٹوٹ مارتے ہیں، ٹانگیں مارتے ہیں۔ ذرا تصور کریں اپنی سگی بہن کا جس کے کپڑے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے نوچتے ہیں۔ بوڑھی ماں دہائیاں دیتی ہے کہ میرے اولاد کو کچھ نہ کہو، جو ظلم ڈھانا ہے مجھ پہ ڈھالو، میری اولاد کو کچھ نہ کہو۔ آپ نے تو ابھی چند لمحے کا تصور کیا ہے کہ کشمیر میں ہر رات ان پر یہ قیامت گزر رہی ہے، اور اس کے باوجود ہم ان کی مدد کو نہیں جا رہے۔ کیوں نہیں جا رہے؟ آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ جہاد کا نام نہ لو، کہا جاتا ہے کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں۔ چلے مان لیتے ہیں جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، لیکن وہ مسئلہ آپ کا جب کسی اپنے کے ساتھ ہو، جو دلیل کی بات سمجھتا ہو، جو معقولیت کی زبان سمجھتا ہو، اس سے تو بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن جب سامنے پھنکارتا ہوا اژدہا ہو، چیر پھاڑ دینے والے درندے ہوں، تو اس سے بات چیت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب آپ کی تیغ براہ ہی دے سکتی ہے، اس کا جواب برہان فانی کے طرز عمل سے ہی دیا جا سکتا ہے، اس کا جواب جہاد ہی ہے اور کوئی جواب نہیں ہے۔ الجہاد 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 آخر میں مختصر وقت کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب زمرد خان صاحب کو۔ کشمیر بنے گا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر ڈے کے حوالے سے بہت سارے مقررین نے بہت سی باتیں کی۔ اکثر ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہرت ہے۔ یہ کوئی تلفظی بات نہیں ہے، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہوگی کہ کشمیر ہماری شہرت کیوں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ عظیم ملک ہمیں عطا کیا، اس ملک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہر نعمت سے ہمیں نوازا، ہمیں ہر قسم کی معدنیات سے نوازا۔ اللہ نے جو پلان کیا اس میں کشمیر بھی ہے، کیونکہ کشمیر وہ جگہ ہے جو پانیوں کا مسکن ہے۔ اگر کشمیر ہمارے پاس نہیں اور وہ اغیار کے پاس ہے تو وہ پانی کسی وقت بھی آپ کا روک سکتے ہیں اور آپ کی شہرت بند کر سکتے ہیں۔
جو کہ عالمی طاغوت کے ساتھ مل کر ہندوستان ہمارے سینے پر بیٹھ کر ہماری شہرت کو اس نے کنٹرول میں کر رکھا ہے، اور ہم یہاں صرف تقریریں کر کے اور نعرے لگا کے کشمیر آزاد کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ کبھی بھی نہیں ہوگا جب تک یہ قوم جاگے گی نہیں، جب تک اس قوم کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع فروزہ نہیں ہو جاتی، جب تک جہاد کا جذبہ آپ کی روح میں بس نہیں جاتا، جب تک آپ محمد بن قاسم کے جانشین نہیں بن جاتے، جب تک آپ صلاح الدین ایوبی کے جانشین نہیں بن جاتے۔ وہ بھی ہمارے ہی تھے، وہ بھی ہمارے اسلاف تھے، انہوں نے بھی محمد عربی کا کلمہ پڑھا تھا، ہم نے بھی محمد عربی کا کلمہ پڑھا۔ الجہاد الجہاد لبیک لبیک سبیلنا سبیلنا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا، انہوں نے ایمان بھی رکھا، ہم نے کلمہ تو پڑھا، ایمان نہیں رکھا۔ ہم اپنے وسائل پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ابھی ایک بھائی بات کر رہے تھے، ہمارے پاس غوری ہے، مجھے بتاؤ کہ جب ہمارے صحابہ کرام روم کے سامنے کھڑے تھے، سامنے لاکھوں کا لشکر تھا، 36,000 کے لشکر کے ساتھ ہم کھڑے تھے وہاں پر، اور پوزیشن یہ تھی کہ لباس بھی پھٹے ہوئے تھے اور تلواروں کو بھی دندانے پڑے، تو کیا وہاں سے ہٹ جاتے؟ پر حملہ آور ہو جائے ہم تو پہلے لیٹ جائیں گے۔ جو ہماری حالات ہیں ہم نے تو پہلے لیٹ جانا ہے، جو ہمارا نظام ہے ہم نے تو پہلے لیٹ جانا ہے، لیکن نہیں، محمد عربی کے غلام ابھی زندہ ہیں جو لبیک کا نعرہ لگاتے ہوئے ناموس رسالت کا تحفظ کر سکتے ہیں، وہ پاکستان کا تحفظ بھی کر سکتے ہیں۔ ہم کھڑے ہوتے ہیں سرکار کی ناموس کے لیے، اگر کھڑے ہو سکتے ہیں سرکار کی دی ہوئی اس ملک کے لیے بھی کھڑے ہوں گے، اللہ کی اس نعمت کے لیے بھی کھڑا ہوں گے۔ خدا کی قسم تنظیم کے لوگوں آؤ، ہمیں کہو اگر تم نہیں جا سکتے ہم کشمیر میں گھسنے کے لیے تیار ہیں، ہم جاتے ہیں کشمیر میں، آپ صرف یہ کہہ دو آپ جاؤ۔ الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد۔ بات مختصر کروں گا، سردار صاحب موجود ہیں۔ ہم صرف گروپ کی جہاد کے قائل نہیں ہیں، ریاستی جہاد کے قائل ہیں جس دن حکومت، لیکن ایک بات مجھے بھی پتا ہے کہ جب تک ملک میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ نہیں ہو جاتا کوئی جہاد نہیں کرے گا، بلکہ ہم اپنے ملک کا تحفظ بھی نہیں کر پائیں گے۔ بس انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ قبلہ والا شان جناب فیض الحسن الحسنی استانہ علیہ شاہ شریف تشریف فرما ہے، اب میں ڈائریکٹلی ان سے التماس کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنی ملفوظات سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ جناب فیض الحسن الحسنی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین یا کفار والمنافقین وغلظ علیہم، صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسول النبی الکریم الامین۔ حضرات وقار، آج کا دن مسلمان بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا دن ہے، اور ہم سب ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ آج الحمدللہ ملک پاکستان میں تمام مکاتب فکر کے لوگ اور مختلف زندگی کے شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک پیج پہ اکٹھے ہیں کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ آج الحمدللہ ہمیں خوشی ہے کہ آج شہر قائدآباد کے اندر ہمارے ڈی ایس پی صاحب نے بھی کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے ایک ریلی کا اہتمام کیا۔ میری دعا بھی ہے کہ رب کریم ہم مسلمانوں کو ایک کر دے۔ مسلمان جیسے کہ کہا گیا ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، مسلمان بھائی بھائی ہیں، جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم مسترب ہوتا ہے۔
اگر ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو میرے آقا نے فرمایا سارے مسلمان پریشان ہوتے ہیں، لیکن ہماری ایمان کی حالت یہ بن چکی ہے، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے، ہم ایمان کے اس پچھلے درجے میں چلے گئے ہیں کہ ہمارے صرف کشمیر کے اندر نہیں، یہ بابا خادم حسین رضوی صرف کشمیر کی بات نہیں کرتا، یہ تو برما کی بچیوں کی بھی بات کرتا ہے، یہ تو فلسطین کے اندر جن پر بم بلاسٹ کیے جا رہے ہیں ان مسلمانوں کی بھی بات کرتا ہے، یہ بیت المقدس کی آزادی کی بھی بات کرتا ہے، یہ پوری دنیا میں مسلمان کہیں بھی ہو، امریکہ میں ہو، افریقہ میں ہو، ہندوستان میں ہو، آسٹریلیا میں ہو، جاپان میں ہو، جہاں کہیں بھی مسلمان ہو، اگر مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو بابا خادم حسین رضوی کا جسم تڑپ جاتا ہے، کیونکہ میرا مسلمان بھائی پریشان ہے۔ لیکن وجہ یہ ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کی ہماری نام نہاد حکومت، ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں دو چیزوں کا، آج کی اس ریلی سے مسلمان تیار ہیں، حضور کے غلام تیار ہیں قربانی دینے کے لیے، لیکن ہماری حالت یہ بن چکی ہے، ہم مملکت خداداد پاکستان میں بسنے والے لوگ ہم اتنے پیچھے چلے جا چکے ہیں کہ ہماری حکومت جو کچھ کرتی پھرے، ہمیں پرواہ تک نہیں ہوتی۔ ہماری سکول کی کلاسوں کی کتابوں میں سے جہاد کے سبجیکٹ کو نکال دیا گیا ہے، ہماری حالت بن چکی ہے۔ اگر ہمارے بچوں کو جہاد کا سبجیکٹ پڑھایا جاتا، جہاد کا درس دیا جاتا، ناموس مصطفیٰ پہ مر مٹنے کا جذبہ ان کے دلوں میں پیدا کیا جاتا، ان کو حضور کے ساتھ محبت کا رشتہ استوار کرنے کا سبق دیا جاتا، تو ہر گھر سے صرف پاکستان نہیں، قائد آباد نہیں، صرف خوشاب نہیں، بلکہ کراچی سے لے کر خیبر تک، خیبر سے لے کر لاہور تک، پاکستان کے ہر گاؤں، ہر گھر سے ممتاز حسین قادری بن کر نکلتا اور حضور کے دین کا سپاہی بن کر نکلتا۔ حضرات وقار، اس لیے آج ہم چھوٹا سا تقریریں بھی بہت ہو چکی ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم جہاد کے اور مسلمانوں کی تکلیف سے اتنے دور جا چکے ہیں کہ ہمارے قائد آباد کے دکانداروں کو ہر چیز یاد ہے، لیکن اپنے مسلمان بھائیوں کی تکلیف کو یاد نہیں۔ ہماری مسجد میں رہنے والے ائمہ مساجد اور طلباء کو ہر چیز یاد ہے، لیکن ایک یاد نہیں ہے کہ مسلمانوں کی کا احساس ہوگا۔ اگر حضور کے دین کے سچے سپاہی نہیں ہے، حضور کے دین کے ساتھ وفا نہیں ہے، میرے آقا کے دین کے اوپر مر مٹنے کا جذبہ نہیں پیدا نہیں ہے دل میں، تو پھر مسلمانوں کی تکلیف کا ہمیں احساس کیا ہے؟ ہماری عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، ہماری ماؤں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، ہماری بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، ہماری بہنوں کے جسموں کو کاٹ کر ان کے گوشت کے قیمے بنا کر کھایا جا رہا ہے، ان کے گوشت کے کباب بنا کر ان کو نوش کیا جا رہا ہے، ان کے خون کو جوس کی طرف نکال کر پیا جا رہا ہے، لیکن مسلمان پاکستان کا خاموش ہے۔ ہماری حکومت انتظار میں ہے اور ہماری حکومت ہر روز درس دیتی ہے کہ مسلمان اور دین ہمیں امن کا درس دیتا ہے، دین ہمیں بالکل امن کا درس دیتا ہے، دین مصطفیٰ امن کا درس دیتا ہے۔ میرے آقا رحمت للعالمین ہیں، لیکن طائف کے مقام پر میرے آقا نے اپنے شان رحمت للعالمین کا مظاہرہ کیا، میرے آقا نے اس قوم کے لیے دعا کی ہے، اے اللہ اس قوم کو ہدایت عطا فرما۔ جہاں دین امن کا درس دیتا ہے وہاں ہم امن قائم کرتے ہیں، جہاں ہمیں دین میں کفار کے ساتھ لڑنے کا حکم دیا ہے تو مسلمان تھوڑی سی تعداد میں بدر کے مقام پر نکل کر مسلمانوں کے ساتھ جہاد کر کے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے دین مصطفیٰ کے جھنڈے کو ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا ہے۔ صحیح بات عرض کر رہا ہوں، یہ صحیح بات ہے۔ اس مرد درویش کے قریب جا کر دیکھو، اس کو ملو، خادم حسین رضوی کو، اس کے ساتھ بیٹھو، ملو تو تمہیں پتہ لگے گا کہ محمد عربی کے دین در کا فقیر ہے، ایک محبت والا انسان ہے، ایک حضور کی محبت کو بانٹنے والے انسان ہے، لوگوں کے دلوں میں حضور کا عشق پیدا کرنے والے انسان ہے۔ لیکن جب سختی کا موقع آتا ہے، جہاں دین مصطفیٰ نے سختی کا حکم دیا، یہ شیر کی طرح
میدان میں نکل کر وہاں سختی بھی کرتا ہے، وہاں اپنے دل کی اور عشق مصطفیٰ کی شمع کو روشن بھی کرتا ہے اور اپنا پیغام بھی لوگوں تک اچھی طرح پہنچاتا ہے۔ لوگوں آج ضرورت اس امر کی ہے، حکومت سے مل کر مطالبہ کرو، اگر پاکستان کی سلامتی چاہتے ہو اب کشمیر کا رونا نہ رو، کشمیر ہمارے ہاتھ سے، ہماری حکومت تو کہہ رہی ہے کشمیر کے ساتھ ہم یکجہتی اظہار کرتے ہیں، لیکن پاکستان کے وزیر اعظم صاحب تم جہاد کا اعلان کرو، جب وقت ہے کہ جہاد کا اعلان کرو، مرنا ہر کسی نے ہے، اس دنیا میں رہنا کسی نے نہیں، اگر کشمیر کو آزاد کرانا چاہتے ہو، کشمیر کے بھائیوں کو سکون پہنچانا چاہتے ہو، اگر کشمیر کے بھائیوں کی بات رسی کرنا چاہتے ہو، ہم حکومت سے آج مطالبہ کرتے ہیں کہ جہاد کا اعلان کرو اور اپنی فوج کو حکم دو کہ بارڈر توڑ کر کشمیر میں داخل ہو جاؤ۔ اگر تم جہاد کا اعلان کرو گے انشاءاللہ العزیز فوج بعد میں ہوگی، حضور کے غلام پہلے ہوں گے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، دوسری بات مختصر وقت میں عرض کروں، دوسری بات یہ، پہلی بات یہ کہ جہاد کا اعلان کرو، یہ میزائل، یہ غوری، یہ بم، یہ ہمارے لیے نہیں، یہ کافروں کے لیے ہم نے تیار کر رکھے ہیں، یہ ہم نے اپنے کے لیے نہیں تیار کر رکھے، اور یہ آپ سوچ رہے ہو کہ دشمن حملہ کرے گا تو ہم جواب، دشمن تو اب حملہ کر چکا ہے، وہ پاکستان چھیننے کی باتیں کر رہا ہے، لیکن تم کس خوش فہمی میں مبتلا ہو؟ تم اسرائیل کی آج ہماری حکومت میں اب سوچنے کی بات ہے۔ مسلمانوں، حضور کے غلاموں، آج یہ وقت آ چکا ہے کہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں فلسطین کے بعد اسرائیل کی بات کی جا رہی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، جو اسرائیل اصلی دشمن ہے مسلمانوں کا، جو پاکستان کا دشمن ہے۔ ہماری حکومت نیشنل اسمبلی میں ہماری میں اسرائیل کی باتیں ہو رہی ہیں، تم کہاں کھڑے ہو؟ پھر کہتے ہو، پھر کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی، کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی صرف 5 فروری کو کرنی چاہیے، صرف 5 فروری کو باہر نکلنا چاہیے۔ مسلمان کو ہر وقت اپنے مسلمان بھائی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تم صرف یہ مگر مچ کے آج کو آنسو نہ بہاؤ، صرف جلیبوں کو دکھانے کے لیے نہیں کہ ہم کشمیر کے ساتھ ہیں۔ دین صرف قول کا نام نہیں، دین عمل کا نام بھی ہے، فعل کا نام بھی ہے۔ اگر حضور کے دین کے سچے سپاہی ہو تو عملی مظاہرہ کرو، جہاد کا اعلان کرو۔ میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل کنور جاوید باجوہ سے بھی آج کے اس ریلی میں عرض کرتا ہوں، اگر انٹیلیجنس والے کہاں موجود ہیں تو یہ پیغام پہنچائیں، جنرل صاحب جہاد کا اعلان کرو، حضور کے عاشق آپ کے ساتھ ہوں گے، حضور کے عاشق فوج کی شانہ بشانہ ہوں گے۔ کشمیر کے اندر اپنی فوجیں داخل کرو۔ ہماری فوج کس لیے ہے؟ ہماری فوج جو ہمارا بجٹ لیتی ہے کس لیے ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ محبت کرنے کے لیے، یہ پاکستان کی حفاظت کے لیے ہے۔ کشمیر ہماری شارگ ہے، کشمیر ہمارا حصہ ہے۔ ہم تو بابا تو کہتا کی کتابوں میں پرائمری سے لے کر بی اے تک ہر کلاس کا ہر سبجیکٹ، اسلامی سبجیکٹ میں جہاد کا سبجیکٹ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اگر اپنے بچوں کو سپاہی بنانا چاہتے ہو، اپنے بچوں کو حضور کا دین کا غلام بنانا چاہتے ہو تو مطالبہ کرو۔ یہ جو فیسیں بھر رہے ہو، پیسہ ضائع کر رہے ہو، یہ پرائیویٹ اسکولوں میں یا کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، ان کو کہو کہ ہمارے بچوں کو جہاد بھی پڑھائیں۔ میرے آقا نے جہاد کا کیسا حکم دیا؟ برائے کرم ہم یہ دو مطالبے کرتے ہیں اور دعا گو ہے کہ اللہ رب العالمین تحریک لبیک یا رسول اللہ کے پلیٹ فارم پر ہم سب کو متحد کر کے اسلام اور بان اسلام حضور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اور آپ کی ذات پر جان قربان کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ آخر میں ایک قرارداد پیش کی جائے گی، اس کے بعد جناب فیض حسن صاحب دعا فرمائیں گے۔ ایک اعلان بھی سماعت فرما لیں۔ آج رات شاہ والا شرین نے
حضرت فقیر سلطان علی صاحب کا عرس مبارک ہے، جس میں خصوصی خطاب تحریک لبیک کے سرگرم سینئر رہنما جناب علامہ فاروق الحسن صاحب کا ہے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ عرس مبارک کی اس بابرکت محفل میں ضرور شرکت فرمائیں۔ علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ جہاد کا اعلان ہونا چاہیے۔ یقین مانیں اگر آج ہم پاکستانی عملاً کشمیر کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو صرف کشمیر کے مسلمان ہی نہیں، پوری دنیا کے مسلمان شیر ہو جائیں گے۔ صرف سری نگر نہیں، انشاءاللہ دلی بھی ہمارا ہوگا، تل ابیب، بیت المقدس اور واشنگٹن بھی ہمارا ہوگا۔ صرف عمل کی ضرورت ہے۔ اب آخر میں ایک قرارداد پیش کرتا ہوں اور آپ سب سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے ہاتھ اٹھا کر اس قرارداد کی حمایت کا اعلان کرنا ہے۔ پوائنٹ وائز میں بولوں گا۔ سب سے پہلے نمبر 1 پہ ہے، ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فی الفور جہاد کا اعلان کیا جائے اور پاکستانی فوج کشمیر میں اتاری جائے۔ آپ کو منظور ہے؟ نمبر 2 پہ حکومت پاکستان 40 اسلامی ممالک کے اتحاد کو، جس کے سربراہ پاکستانی ریٹائرڈ جنرل راحیل شریف ہیں، فوراً پیغام بھیجیں۔ کشمیر بنے گا پاکستان کا مطلب کیا؟ کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا؟ ہم چھین کے لیں گے، ہم چھین کے لیں گے، ہم لے کے رہیں گے، ہم لے کے رہیں گے۔ کشمیر بنے گا پاکستان کا مطلب کیا؟ ہمارا ریاست کیا ہوگا؟ الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد